नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद सियासत न्यूज़ आइना में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज सारी दुनिया में जो तबाही व बर्बादी और दहशत गर्दी के वाक़यात पेश आते हैं तो उसकी सबसे अहम वजह आपको बताते हैं कि इसराइल है। इसराइल ने जिस तरह नाजायज़ कब्ज़ा किया और इस सिलसिले में आलमी बिरादरी का जो रूल रहा है वो भी बहुत मानदाना रहा है, काबिल मज़म्मत रहा है, मज़मूम रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल फ़लस्तीनी जंग का आगाज़ हुआ और आपने देखा कि किस तरह इसराइल दरिंदगी का मुज़ाहरा करता जा रहा है और इसराइल की दरिंदगी का सिलसिला हनूज़ जारी है। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने बमबारी के ज़रिए, छलबारी के ज़रिए, मिसाइल दागते हुए और ज़मीनी व फ़ज़ाई हमलों के ज़रिए फ़लस्तीनियों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है। और यहाँ तक कि 7 अक्टूबर से अब तक तकरीबन 37,551 फ़लस्तीनी जहाँ बहक हुए हैं, यानी जाम शहादत नोश की है, और 85,911 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। तो इसके अलावा ये भी बता दूं कि जहाँ तक फ़लस्तीन का सवाल है, गज़ा में इसराइल की बमबारी का अंदाज़ा, उसकी दरिंदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7 अक्टूबर से अब तक इसराइल ने 1 लाख टन से ज़ायद धमाकों मादा जो है वो, या फिर ये बम है या मिसाइल हैं, वो गज़ा पर बरसाए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फ़लस्तीन में इसराइल जो है वो अपनी बमबारी के ज़रिए, अपनी शलबारी के ज़रिए और ज़मीनी हमलों के ज़रिए फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है और दुनिया बेहिसी से और बड़ी मुजरिमाना खामोशी के साथ उसका मुशाहिदा कर रही है। दुनिया से बढ़ के अगर कोई बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं तो वो मुसलमान हैं और अरब से लेकर इस्लामी जो ममालिक हैं वो हैं, क्योंकि जिस अंदाज में वो फ़लस्तीनियों की तबाही का मुशाहिदा कर रहे हैं, तबाही का तमाशा देख रहे हैं, उसकी मिसाल मैं समझता हूँ कि इंसानी तारीख़ में नहीं मिलती है। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक इसराइली दरिंदगी के सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक 1 लाख टन से ज़ायद बारूद बरसा दिया है गज़ा पर। और गज़ा में आप देखेंगे कि वहाँ की जो आबादी है, ये ख़ास तौर पर आप रफ़ा की बात करेंगे तो रफ़ा में जो गुंजाइश है सिर्फ 2.5 लाख लोगों की गुंजाइश है, लेकिन वहाँ पर 14 से 15 लाख फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी है। उसके बावजूद भी आप देखेंगे वहाँ से 8 से 9 लाख फ़लस्तीनी इसराइली हमलों के नतीजे में यानी फरार इख्तियार किए हैं अपनी जानें बचाने के लिए। तो बहरहाल आपको बताने का मकसद ये है कि इसराइल की दरिंदगी पर आलमी बिरादरी खामोश है। हालांकि आपने देखा कि आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइल के ख़िलाफ़ रिमार्क्स किए और उसे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का हुक्म दिया, लेकिन ना वो आलमी अदालत इंसाफ की बात सुन रहा है, ना ही अमेरिका, ना दूसरे ममालिक की बात वो सुनने के लिए तैयार है। तो बहरहाल जो ताज़ा खबर है वो ये है कि कल यानी जुमे के दिन आप देखेंगे कि जिस वक्त यौमुल जुमा, जिसे ईद उल मोमिनीन भी कहा जाता है, जुमे के दिन इसराइल की बमबारी में इसराइल ने रफ़ा के करीब, आपको बता दूं कि अल-मवास की जो वहाँ पर अल-मवासी पनागज़ी कैंप है उस पर बमबारी की। खैमे वहाँ पर फ़लस्तीनियों ने नस्ब करते हुए अपनी बुदोबाश इख्तियार की है। वहाँ पर इसराइल ने फ़ज़ाई हमला किया जिसके नतीजे में कम से कम 45 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और ये भी कहा जाता है कि 50 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मासूम बच्चों को, ख़वातीन को, जवानों को इसराइल निशाना बना रहा है और उसके बावजूद सारी दुनिया उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर पा रही है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आलमी सतह पर जो तलबा हैं या फिर हुकूक़ इंसानी के जहदकार हैं और आवाम हैं इंसाफ पसंद, वो बहुत ज़्यादा एहतजाज कर रही हैं, लेकिन हुकूमतें खामोश हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि 7 अक्टूबर को जैसे कि मैंने कहा कि इस जंग का आगाज़ हुआ और 38,000 के करीब फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया, जबकि इसराइल में मरने वालों की तादाद 1,139 है। तो बहरहाल ये तो पहली खबर रही है। अब हम दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है। नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब में आपने देखा कि किस तरह हज सीज़न के दौरान गर्मी के नतीजे में 1,000 से ज़ायद हुज्जाज अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए और उसमें हिंदुस्तान के 90 से ज़ायद हुज्जाज शामिल हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, जब आपको सऊदी अरब लिए चलने का मकसद यही है कि आपको ये बताएं कि कलील बरदार काबा शेख साले अल शेबी का आज यानी 22 जून को इंतकाल हो गया है। ये बहुत अफसोसनाक खबर है और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि जहाँ तक कलील बरदार काबा का सवाल है, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान बिन तलहा
یعنی عثمان ابن طلحہ کو یہ کنجیاں یعنی کلید بردار کعبہ کی کنجیاں یعنی کلید جو ہیں کعبے کی وہ حوالے کی تھی۔ اور آپ کو یہ بتا دیں کہ انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن طلحہ کے بارے میں کہا تھا کہ عثمان لو، اب یہ کنجیاں ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہیں گی، اور جو کوئی یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا، یعنی جو کوئی تمہارا حق چھینے گا یا آپ سے کنجیاں لے گا وہ ظالم ہوگا۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق آج تک اسی خاندان میں یعنی حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں کلید بردار کعبہ کی روایت چلی آ رہی ہے، یعنی اسی خاندان میں کعبے کی کنجیاں ہوتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہوں کہ غسل کعبہ ہو یا پھر غلاف کی تبدیلی ہو یا اس کی مرمت ہو، اس کا بھی کام اسی خاندان کے سپرد ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کلید بردار کعبہ شیخ صالح الشیبی کا انتقال کے بارے میں۔ تو آپ کو بتا دوں کہ آج صبح ان کا انتقال ہوا، اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ 77ویں کلید بردار کعبہ تھے۔ تو وہ نہ صرف اپنے خاندان کے بزرگ تھے بلکہ ان کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ یونیورسٹی کے پروفیسر بھی تھے، اسلامک اسٹڈیز سے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی تھی، اور وہ تاریخ اور مذہب پر کئی کتابوں کے مصنف بھی تھے، یعنی انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال ہے تو یہ بتانا ضروری ہے کہ انہوں نے جب کہا گیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنجیاں طلب کر رہے ہیں کعبے کے، تو انہوں نے اس وقت جب کہ وہ اسلام قبول نہیں کیے تھے کنجیاں دینے سے انکار کر دیا تھا، لیکن پھر حضرت علی کے ذریعے وہ کنجیاں حاصل کی گئیں اور پھر کنجی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی۔ تو بہرحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہو کر نماز ادا کی، اور وہاں سے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا جاتا ہے کہ یہ کنجیاں حوالے کر دی تھیں حضرت عثمان بن طلحہ کے، اور حضرت عثمان بن طلحہ کے آل سے یعنی ان کی نسل سے ہی یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے۔ یہ جو کلید ہوتی ہیں کعبے کی ان کی نسل میں ہی یہ کلید دی جاتی ہیں۔ تو اب جو حال میں جو یعنی آج جو انتقال ہوا ہے شیخ صالح الشیبی کا، وہ 77 کہا جاتا ہے کہ کلید بردار کعبہ تھے۔ تو ناظرین کیونکہ جو مسلمان ہیں انہیں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی بہت زیادہ اہمیت رہتی ہے ان کے پاس، اور جو مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ کعبے سے جڑی ہر چیز کی وہ عزت کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک سے جڑی ہر چیز کی، یہاں تک کہ شہر رسول مدینہ منورہ کے سے جڑی ہر چیز کی وہ قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ تو ہم نے اس لیے آپ کو یہ خبر سنائی تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کلید بردار کعبہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ دوسرے کلید بردار کعبہ کون ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں مدھیہ پردیش کے بارے میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پر بی جے پی کی حکومت ہے، اور حالیہ لوک سبھا انتخابات میں وہاں سے بی جے پی نے زبردست کامیابی حاصل کی، واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کی، اور وہاں کی جو 29 نشستیں تھے ان 29 نشستوں پر بی جے پی کو کامیابی حاصل ہوئی، کانگریس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جہاں پر جاہلیت ہوتی ہے، جہاں پر جوہلا ہوتے ہیں، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ لاکھ کامیابی حاصل کر لیں لیکن وہ سدھرتے نہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی معاشرے کے تہذیب و تمدن کو، ان کی روایات کو دیکھنا ہے تو وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی خواتین کے ساتھ رویہ کس طرح کا اختیار کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مدھیہ پردیش میں آپ کو بتا دوں کہ مدھیہ پردیش میں ایک خاتون کو اس قدر بری طرح مار پیٹ کی گئی، آپ اگر ویڈیو دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ مودی حکومت میں اور خاص طور پر بی جے پی کی حکومت میں، کیونکہ مدھیہ پردیش میں بی جے پی حکومت ہے، مرکز میں بھی بی جے پی کی حکومت ہے، ایسے میں خواتین پر مظالم کی انتہا ہو رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مودی پہلے سے بدنام ہے، بی جے پی پہلے سے بدنام ہے ہندو مسلم کے لیے، مندر مسجد کے لیے، لیکن اب خواتین پر مظالم کے جو واقعات پیش آ رہے ہیں پچھلے 10 برسوں کے دوران، اس کے لیے بھی بی جے پی بدنام ہو گئی ہے، مودی بدنام ہو گئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ بلقیس بانو کا کیس آپ کو یاد ہوگا، اور بلقیس بانو کے جو یعنی ریپسٹ تھے، جو اس کے ارکان خاندان کے قاتل تھے، اس کے 3 سالہ بچی کے قاتل تھے، انہیں مودی جی نے اور مودی جی کی جو بی جے پی ہے، بی جے پی کی جو حکومت ہے گجرات کی، اس نے انہیں رہا کر دیا تھا سزا پوری کرنے سے پہلے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کے دل میں خواتین کی عزت نہیں ہوتی، جن کے دل میں خواتین کا احترام نہیں ہوتا، بلکہ وہ خواتین کو اپنے پیروں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ تو
ایسے جو جاہل ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ خواتین کا احترام نہیں کرتے وہ معاشرے کے لیے ایک بوجھ ہے، اور اس کے علاوہ ان کے خلاف سخت سے سخت الفاظ ادا کیے جا سکتے ہیں۔ بہرحال ناظرین، آپ کو بتا دوں کہ مدھیہ پردیش کا جو یہ واقعہ پیش آیا ہے، مدھیہ پردیش میں ایک ضلع ہے دھر میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں ایک خاتون کو اس قدر چند مردوں نے مارا، لیکن جو ویڈیو منظر یہاں پہ رہا ہے اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک مرد اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے خاتون کو اس قدر مار رہا ہے، اس کے پچھلے حصے پر، اس کے پیٹھ پر، اس کے پیروں پر، تو آپ دیکھیں گے، دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال وہاں بی جے پی کی حکومت ہے، بی جے پی کی حکومت میں یہ کام ہو رہا ہے۔ ویڈیو وائرل ہوا اور شرم کی بات یہ ہے، شرمناک بات یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیشنل شیم ہے کہ اس خاتون کو ایک شخص چند لوگوں کے ساتھ چند لوگ اسے پکڑے ہوئے تھے خاتون کو، اور یہ لاٹھی لیے اسے لگاتار مارتا جا رہا تھا۔ عورت چیختی جا رہی تھی، چلا رہی تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، میں اس لیے نیشنل شیم کہہ رہا ہوں کہ اطراف و اکناف جو لوگ تھے وہ خاتون کو بچانے کے بجائے، اس عورت کو بچانے کے بجائے، آپ نے دیکھا کہ، اور ہم نے بھی دیکھا، وہ ویڈیو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے موبائل فون لیے اس کے ویڈیوز بنا رہے تھے۔ تو کتنی شرم کی بات ہے، اگر جو لوگ وہاں ویڈیو بنا رہے تھے اور جو شخص، جو ظالم، جو درندہ اس خاتون کو مار رہا تھا، کاش اگر اس خاتون کی جگہ اس کی ماں ہوتی، اس کی بیوی ہوتی، اس کی بیٹی ہوتی، اس کی بہو ہوتی، تو اس کا کیا ہوتا، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خواتین کا احترام کرنا بہت ضروری ہے، لیکن مودی حکومت میں اور بی جے پی حکومت میں ایسا لگتا ہے کہ خواتین کا احترام تو دور کی بات ہے، اب خواتین پر حملے بھی شروع ہو چکے ہیں، انہیں لاٹھیوں سے پیٹا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح منی پور میں حالات خراب ہوئے، اور اس کے بعد 220 سے زائد زندگیوں کا اتلاف ہوا، اور وزیر اعظم نریندر مودی 79 ڈیز تک اپنے منہ پر تالا ڈالے رکھے رہے۔ اس کے مطلب یعنی وہ خاموش رہے، خواتین کو برہنہ کر کے پریڈ کرائی گئی، خواتین کو ان کے باپ اور بھائیوں کے سامنے ان کی عصمتیں لوٹی گئیں، اور یہاں تک کہ برہنہ پریڈ کراتے ہوئے بھی ان کے ساتھ گندی حرکتیں کی گئی، لیکن ہمارے مودی جی نے خاموشی اختیار کی، اور آج تک یہ حال ہے کہ مودی جی منی پور نہیں گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کس قدر خواتین کا احترام کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کے واقعات جب پیش آتے ہیں تو ہمارا سر ہی نہیں بلکہ ساری قوم کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، سارے ملک کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اب دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ خبر بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے، ویڈیو وائرل ہو گیا ہے۔ اب یہ پولیس کا ایک بیان آتا ہے کہ ہم نے جیسے ہی یہ ویڈیو وائرل ویڈیو دیکھا، فوراً اس کے خلاف کارروائی کی، وہاں جا کر تحقیقات کا آغاز کیا، اور ایک ملزم کو جو خاتون کو بے تحاشا پیٹ رہا تھا اسے گرفتار کر لیا۔ تو بہرحال ناظرین، آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ دھار، یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، ایک دلچسپی کی بات یہ ہے کہ دھار سے جو رکن پارلیمنٹ ہے ان کا نام آپ کو بتا دوں کہ وہ ہیں ساوتری ٹھاکر۔ ساوتری ٹھاکر 12ویں پاس ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس واقعے سے 10 دن پہلے انہیں مرکزی وزارت میں مرکزی مملکتی وزیر برائے بہبود و خواتین و اطفال کے طور پر شامل کیا گیا، یعنی ان کے جو تفویض کام ہے اس وزارت کے، ایک بہبود و خواتین و اطفال، یعنی خواتین اور بچوں کی بہبود کا کام تفویض کیا گیا۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ساوتری ٹھاکر ہیں وہ اس قدر پڑھی لکھی ہیں کہ جب انہیں ایک اسکول میں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ، کیونکہ بچے اب اسکول واپس ہو رہے ہیں، تعطیلات ختم ہو چکی ہیں، تو آپ بورڈ پر بیٹی پڑھاؤ یا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ کا نعرہ جو وزیر اعظم نے دیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ کھوکھلا ہو گیا ہے، وہ لکھیں۔ تو بہرحال محترمہ نے لکھا، اور آپ کو یہ بتا دوں کہ محترمہ کو مرکزی کابینہ میں شامل کیا گیا، لیکن وہ 4 لفظ ہندی میں نہیں لکھ سکتی، یا 4 لفظ کی دور کی بات ہے، 2 لفظ بھی وہ ہندی میں نہیں لکھ سکی، یعنی غلط لکھ دیا انہوں نے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے قوم کا کیا حال ہوگا، ہمارے طلبہ کا کیا حال ہوگا، بی جے پی کے جس طرح وزراء ہیں وہ انہیں دیکھ کر تو اب آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ ایک مرکزی وزیر، سوشل میڈیا پر زبردست دلچسپ تبصرے آ رہے ہیں اس پر، اور کہا جا رہا ہے کہ اس خاتون کو یا اور جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں انہیں مرکزی کابینہ میں کیوں شامل کیا گیا ہے؟ کم از کم یہ گریجویٹ ہونا چاہیے، کم از کم ان کے لیے بھی ایلیجیبلٹی جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اہلیتی ٹیسٹ ہوتا ہے، جس طرح کا نیٹ کا نیٹ کا، اس طرح کے ٹیسٹ لیے جانے چاہیے،
کہ کیا یہ دو لفظ ہندی لکھ سکتے ہیں، کیا کسی دوسری زبان کے دو الفاظ لکھ سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں، یا یہ جاہل ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ تو یقین مانیے اگر جاہلوں کے ہاتھ میں اقتدار چلے جائے تو سمجھیے کہ ملک کی تباہی ہے، قوم کی تباہی ہے، معاشرے کی تباہی ہے، اور معاشرے میں اسی طرح کے واقعات پیش آئیں گے۔ ایک عورت کو پکڑ لیا ہے چند مردوں نے، اور ایک دوسرا مرد اسے مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے، بے تحاشا وہ مار رہا ہے، اور ایسے میں آپ دیکھیں گے کہ لاٹھی جب پڑ رہی ہے عورت کے جسم پر وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن شاید ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی کانوں تک اس کی صدائیں نہیں گئی ہوں گی، اور ویسے بھی وہ ویڈیو جو وائرل ہوا ہے اس پر ان کی نظر بھی نہیں پڑی ہوگی۔ اور ہمارے مرکزی وزیر داخلہ جو ہیں امت شاہ، جو بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں، چانکیہ کہتے ہیں خود کو وہ، تو آپ کو بتا دوں کہ چانکیہ کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی ہوگی۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے ساوتری ٹھاکر کی۔ ساوتری ٹھاکر 12ویں پاس ہے اور وہ ہندی لکھنے سے قاصر ہو گئی ہے، یعنی ایک وزیر کو اس قدر بڑی ذمہ داری دی گئی۔ تو اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ساوتری ٹھاکر جو ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا پائیں گی، اور کیا انہیں یہ معلوم ہے کہ انہیں جو وزارت دی گئی ہے مرکزی مملکتی وزیر بہبود و خواتین و اطفال، کیا وہ اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہیں؟ اس قلمدان کا مطلب وہ سمجھتی ہیں، اس پورٹ فولیو کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ سمجھتی ہیں یا نہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو خاتون ہندی نہیں لکھ سکتی، دو لفظ نہیں لکھ سکتی، وہ کیا خواتین کی بہبود کے کام کرے گی، کیا بچوں کے بہبود کے کام کرے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کے پارلیمانی حلقے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے خاتون کو مارنے پیٹنے کا، لیکن ان کے منہ سے بھی ایک لفظ نہیں نکلتا۔ اب پولیس کا کہنا ہے کہ اس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے اور دیگر ملزمین کی گرفتاری باقی ہے۔ تو بہرحال آپ کو یہ بھی بتا دوں، دھار جو پارلیمانی حلقہ ہے یہ اندور سے، یعنی مدھیہ پردیش کے اندور سے 60 کلومیٹر دور یہ دھار ٹاؤن واقع ہے، اور وہاں اب دیکھیں آپ ایک جو پروگرام منعقد ہوا تھا، اسکول چلیں ہم ایونٹ منعقد کیا گیا تھا، اور اسی ایونٹ میں ساوتری ٹھاکر کی جو ہے پول کھل کر رہ گئی ہے۔ اور بعض جو تبصرے ہوئے ہیں اس پر، تو آپ کو بتا دوں کہ لوگوں نے کہا کہ مرکزی وزارت میں جن لوگوں کو شامل کیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی ایک کرائٹیریا ہونا چاہیے، ایک پیمانہ ہونا چاہیے، اور ان کے رائٹنگ اسکلز بھی دیکھنی چاہیے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیا یہ محترمہ اپنی ذمہ داری نبھا پاتی ہیں یا نہیں۔ اور ایک بات ایک تبصرہ کرنے والے نے لکھا کہ ساری قوم کے لیے یہ شرم کی بات ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ محترمہ کو ان ذمہ داریوں سے فوری فارغ کر دینا چاہیے، یعنی ہٹا دینا چاہیے۔ ویسے ناظرین آپ کو بتا دوں، جہاں تک ملک میں ہمارے ملک کا سوال ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح کے حالات بن رہے ہیں، اور ایسے حالات میں جو بی جے پی کے لیڈر ہیں انہیں کم از کم تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، کیونکہ مرکز میں ان کی حکومت، کئی ریاستوں میں ان کی حکومت ہے۔ تو ایسے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے وزراء جاہل ہیں، کتنے وزراء آپ دیکھیں گے کہ کے خلاف فوجداری مقدمات ہیں، اور کتنے وزراء کے خلاف ریپ کے مقدمات ہیں، قتل کے مقدمات ہیں، اقدام قتل کے مقدمات ہیں، چوری ڈاکہ زنی کے مقدمات ہیں، یہ دیکھنا چاہیے۔ ویسے ناظرین ہم جب نیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح نیٹ کے حالات ہوئے ہیں، اور خود آپ دیکھیں گے کہ بی جے پی لیڈر کے، ہریانہ کے ایک بی جے پی لیڈر کے فیملی اسکول سے کہا جاتا ہے کہ 6 نیٹ ٹاپرز منظر عام پر آئے ہیں۔ تو اب اندازہ کیجیے 6 ایک ہی سینٹر پر، وہ بھی بی جے پی لیڈر کے رشتہ داروں کا یہ اسکول ہے، اور ہردیال پبلک اسکول دیوائر میں بھی یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، اور وجیا سینئر سیکنڈری اسکول، ان 2 اسکولز میں سینٹرز بنے تھے۔ اور جہاں تک ہردیال پبلک اسکول کا سوال ہے، 500 سے زائد طلبہ نے وہاں سے امتحان لکھا تھا، جس میں سے 6 کو 720 میں سے 720 نمبرات حاصل ہوئے، اور 2 امیدوار ایسے تھے جنہیں 718 اور 719 نمبرات حاصل ہوئے۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ حالات کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین ہم آپ کو لیے چلتے ہیں بالی ووڈ۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بالی ووڈ میں ایسی فلمیں بن رہی ہیں جو مسلمانوں کو جس کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی فرقہ پرستی کی ایک شکل ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم 12 فلم پر پابندی عائد کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے غیر معمولی کام کیا، اسی طرح جیسے ہی ہم 12 پر پابندی عائد کی گئی، اس کے جواب میں آپ دیکھیں گے کہ بعض ہندوتوا کی تنظیموں نے عامر خان کے بیٹے جنید خان کی پہلی فلم جو ہے مہاراج، اس پر بھی پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ گجرات ہائی کورٹ نے اس فلم کا مشاہدہ ماہرین کے ذریعے کروایا، اور کہا کہ اس فلم میں کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں جس سے کسی کو
ठेस पहुंचे। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज की इजाज़त दे दी। आपको बता दूं कि जुनैद खान की ये पहली फिल्म है और यशराज फिल्म्स ने ये फिल्म तैयार की है। आदित्य चोपड़ा इसके प्रोड्यूसर हैं और सिद्धार्थ पी मल्होत्रा इसके डायरेक्टर हैं। अब देखना यह है कि क्या आमिर खान की तरह जुनैद खान भी दौलत कमाते हैं, शोहरत कमाते हैं, या फिर वो गुमनामी में चले जाते हैं। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।